अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलाशुबा अपना मज़हब बदलना या ऐसे मज़हबी विश्वास को तब्दील करना जो आपको बचपन से बताया और सिखाया गया हो, आसान नहीं होता। ऐसा करने से आप अपने ख़ानदान, अपने माशरे और अपने इर्द-गिर्द के लोगों से कट जाते हैं। ऐसा करने वाले लोग बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ बर्दाश्त करते हैं। ऐसी ही एक लड़की की कहानी हम आज बयान करने जा रहे हैं, जिसके दादा पादरी थे। तो चलिए बढ़ते हैं असल वीडियो की तरफ। Hi you guys, welcome back to my channel. So today's video is going to be my revert story or convert story, whatever you want to say, to Islam. मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो मेरे इस्लाम कबूल करने के बारे में है। जब मैं इस्लाम को स्टडी कर रही थी और जब मैंने स्टडी करने के बाद इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि मैंने इस्लाम कबूल करना है, तो उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, खौफज़दा थी कि मेरे घर वाले इस बारे में क्या कहेंगे और उनका बहुत नेगेटिव रिएक्शन आएगा। तो उनके मनफी रद्द-ए-अमल के खौफ से मैं इस्लाम कबूल करने से डर रही थी। उस वक्त मैंने ऐसे बहुत सारे इस्लाम कबूल करने वालों की वीडियोस देखीं, उनकी कहानियाँ सुनती थी, जिनसे मुझे हौसला मिला कि मैं अकेली नहीं हूँ कि जिसके घर वाले इस बारे में नेगेटिव रिएक्शन देंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर वालों की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन आया है और आता है, तो वो लोग इस मुश्किल को फेस करते हैं। तो उन वीडियोस ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी कि मैं इस्लाम कबूल करूं। और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियो किसी और को हिम्मत हौसला दिलाने में मदद करे। मैं एक अमेरिकन क्रिश्चियन फैमिली के यहाँ पैदा हुई जो कि मेथोडिस्ट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। मेरी वालिदा का ताल्लुक आर्कांसस से था और मेरे डैड का ताल्लुक ओक्लाहामा से था। मेरे परदादा मेथोडिस्ट चर्च में पादरी थे। वो बहुत आखिरी उम्र तक, बहुत बूढ़े होने तक चर्च में बतौर पादरी की खिदमत सर अंजाम देते रहे। हत्ता कि जब वो बुढ़ापे की वजह से चलने फिरने के काबिल नहीं रहे, तो चर्च वालों ने उन्हें रिटायर कर दिया। इसलिए कि अब आपको यहाँ चर्च आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहें और रेस्ट करें। तो जब तक चर्च ने उन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर दिया, वो आखिरी वक्त तक भी चर्च की खिदमत करते रहे। मेरे परदादा की ही वजह से मेरे पूरे घराने में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने का बहुत ज़्यादा रुझान था। बहुत सख्ती से हमारे घर में क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था। हमारी फैमिली मिशिगन में रहती थी। मैं भी मिशिगन में ही पैदा हुई। मुझे मिशिगन में एक लूथरन क्रिश्चियनिटी के तहत चलने वाले स्कूल में एडमिट करवाया गया। और उस स्कूल में एडमिट करवाने की वजह मज़हब नहीं था, बल्कि उसकी वजह ये थी कि उस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। हम मेथोडिस्ट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, मगर चूँकि उस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे उस स्कूल में एडमिट करवाया गया। यहाँ स्कूल में अगरचे मेरा मकसद मज़हबी तालीम हासिल करना नहीं था, मगर फिर भी यहाँ पर मज़हबी तालीम होती थी और डिफरेंट सर्विसेज के लिए हमें चर्च ले जाया जाता था। हमें मज़हब सिखाया जाता था। तो मैं चर्च की वजह से चैपल प्रेयर में और उसके अलावा दीगर मुख्तलिफ़ प्रेयर्स में, मुख्तलिफ़ सर्विसेज में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे अपनी दोस्तों के साथ जाना, अपनी दोस्तों के साथ चर्च में वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। मैं एंजॉय करती थी। सिर्फ़ इस वजह से कि मेरी सारी दोस्तें वहाँ होती हैं, इस वजह से मैं एंजॉय करती थी। वरना अगर बात करें मेरे मज़हबी विश्वास की, तो ये सन गॉड और फादर गॉड, होली ट्रिनिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में ही नहीं आती थीं। खैर फिर जब मैं 7th ग्रेड तक पहुंची तो उस स्कूल को बंद कर दिया गया, क्योंकि फंड्स की कमी की वजह से इंतज़ामिया ने फैसला किया कि वो स्कूल को मज़ीद नहीं चला सकते। उसके बाद हमारी फैमिली मिशिगन से मूव करके दूसरी सिटी चली गई, जहां मैं नई जगह शिफ्ट हुई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक्स कल्चर आबादी रहती थी। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम रहते थे और यहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, मेरे साथ कई मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नंबर एक तो ये थोड़ा निस्बतन बड़ा शहर था
اور دوسرے یہاں پر مجھے بہت سارے مکس کلچر کے لوگوں سے دوستیاں کرنے کا موقع ملا۔ یہاں مجھے اکثر بازاروں میں، مارکیٹس میں اسکارف والی آنٹیز نظر آتی تھیں۔ کئی ایک میرے اسکول میں مسلمان کلاس فیلوز بھی تھے۔ ان میں سے 2 لڑکیاں اسکارف لیتی تھیں، اور میں نے یہاں مسلمانوں سے دوستی کی، اور یہاں سے میں نے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا شروع کی۔ یہاں نئے اسکول میں آنے کے بعد لگ بھگ 1 سال کے اندر جب میں 8 گریڈ میں آئی تو میں نے دل سے اسلام کو پڑھنا اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی، اور یہاں سے میں نے اسلام کا سفر شروع کیا۔ میری جن مسلمان سہیلیوں سے دوستی ہو گئی تھی، میں ان سے اسکارف کے بارے میں پوچھتی تھی کہ آپ اسکارف کیوں لیتی ہیں، اسلام میں اسکارف لینا کیوں ضروری ہے، اور ایسی ہی کئی چیزیں میں ان سے پوچھتی تھی اور معلومات حاصل کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بک آن لائن آرڈر کر کے منگوائی۔ وہ ایک آسٹریلین لڑکی کی کہانی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا، اور اس لڑکی نے ایسے علاقے میں اسلام قبول کیا تھا جہاں اس کے ارد گرد سب لوگ اسلام سے نفرت کرتے تھے۔ اس نے وہاں اسکارف لینا شروع کیا تو اس کو وہاں پہ کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کیا مشکلات اس کو اٹھانی پڑیں۔ مجھے وہ سٹوری بہت اچھی لگی، بہت انٹرسٹنگ لگی۔ خیر، جب میں 8 گریڈ میں تھی تو میں نے اپنے موبائل پہ آن لائن سرچ کرنا شروع کیا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کیا کچھ سکھاتا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے پرائیویٹ براؤزر میں براؤز کرنا شروع کیا۔ میں اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر میرے پیرنٹس نے میرا موبائل چیک کر لیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ میں موبائل پہ کیا سرچ کر رہی ہوں، کیا دیکھ رہی ہوں، وہ مجھے ڈانٹیں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ تو ان کے خوف سے میں چوری چھپے رات میں اپنے کمرے میں پرائیویٹ براؤزر پر یہ سب کچھ سرچ کرتی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ میرے پیرنٹس کو پتہ نہ چل جائے۔ میں اسلام کے بارے میں مختلف آرٹیکل سرچ کر کے پڑھتی، مختلف بلاگس پڑھتی، اور اس طریقے سے ڈفرینٹ چیزیں میں دیکھتی رہی اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ پھر فائنلی ایک ٹائم آیا جب میں نے انگلش ترجمے والا ایک قرآن پاک آن لائن آرڈر کیا تاکہ میں اسے پڑھوں۔ وہ ایک چھوٹا منی پاکٹ سائز قرآن تھا، اور جب وہ قرآن پاک آیا تو میں اس کو چھپاتی رہتی تھی۔ کسی ایک جگہ نہیں چھپاتی تھی بلکہ میں جگہیں بدلتی رہتی تھی۔ کبھی اپنے کمرے میں اس کو ایک الماری میں چھپاتی، کبھی شیلف پر رکھتی، کبھی دوسری جگہ رکھتی۔ میں اس کی جگہیں بدلتی رہتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ ڈری رہتی تھی کہ کہیں یہ قرآن میرے پیرنٹس کے اور میرے گھر والوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں اسے پڑھ رہی ہوں۔ بیچ میں ایک مہینہ ایسا بھی آیا کہ جب میں کہیں قرآن پاک خود ہی رکھ کے چھپا کے بھول گئی کہ میں نے اسے رکھا کہاں ہے، اور وہ مجھے تقریباً 1 مہینے تک نہیں ملا۔ پھر جب 1 مہینے بعد وہ مجھے دوبارہ ملا تو میں نے پھر دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بیسیکلی مجھے قرآن پڑھنے سے محبت ہو گئی تھی، اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں قرآن کو پڑھوں۔ میں بہت شوق سے اس کو پڑھتی تھی۔ مجھے اس بات کا تو اندازہ تھا کہ میرے پیرنٹس کو اور میری فیملی کو جب بھی پتہ چلے گا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں یا میں اسلام میں انٹرسٹڈ ہوں تو انہیں بہت برا لگے گا اور وہ اس پر ناراض ہوں گے۔ میں اپنی فیملی سے بہت محبت کرتی تھی، میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، میں انہیں اپسیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اس بات سے ڈرتی تھی کہ انہیں اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت سارے سالوں اس کو لگاتار پڑھا، بلکہ میں کبھی 2-3 ہفتے، کبھی 1 مہینہ اس کو پڑھتی اور پھر میں اس کو رکھ دیتی۔ پھر میں 5-5 4-4 مہینے اسے بالکل نہیں پڑھتی تھی، مگر میرے اندر کا شوق، میرے اندر کی کیوریاسٹی مجھے پھر مجبور کرتی اور میں پھر اس کو اٹھا لیتی۔ تو میں آف اینڈ آن اس کو پڑھتی رہی، حتیٰ کہ میں اپنے فریشمن ایئر میں آ گئی۔ یہ ہائی اسکول کا فائنل ایئر کہلاتا ہے۔ اس دوران ہمارے اسکول میں ایک سائنس کلاس تھی جس میں ایک ڈاکیومنٹری دکھائی گئی تھی۔
اس ڈاکیومنٹری میں دکھایا گیا تھا کہ گوشت اور اسپیشلی پورک کا گوشت وہ صحت کے لیے کیسے نقصان دہ ہے. اس میں کون کون سے انزائمس ہوتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو میں نے اس ڈاکیومنٹری کو دیکھ کے گوشت کھانا چھوڑ دیا. یہ مجھ پر میرے اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے مجھ سے سور کا گوشت چھڑوانا تھا اور مجھے اس طرف لانا تھا. تو اس ڈاکیومنٹری کی وجہ سے میں نے سرے سے کسی بھی قسم کا گوشت ہی کھانا چھوڑ دیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف ویجیٹیبلز ہی کھاؤں گی. گھر میں میری والدہ کو اور دیگر میرے گھر والوں کو وقتی طور پر اس میں تھوڑا شوق لگا کہ میں گوشت کیوں نہیں کھا رہی، مگر یہ کہ میں نے 2-3 مہینے اس کو ٹرائی کیا. میں نے ویجیٹیرین کھایا، مگر میں نے دیکھا کہ گوشت نہ کھانے سے بھی میری صحت پر منفی اثرات پڑ رہے تھے. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ دوسرا بیف اور چکن اور دوسری چیزیں کھانی شروع کر دیں، لیکن پورک کو میں نے ٹوٹلی اوائڈ کر دیا کہ میں پورک نہیں کھاؤں گی. تو اس طریقے سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی میرے اللہ نے مجھ سے پورک چھڑوا دیا. اس طرح سے میں نے 16 سال کی عمر سے ہی پورک کھانا چھوڑ دیا تھا. میں نے 21 سال کی عمر میں آ کے 5 سال کے بعد اسلام قبول کیا. تو میں اسلام قبول کرنے سے تقریباً 5 سال پہلے سور کا گوشت کھانا چھوڑ چکی تھی. آہستہ آہستہ میری والدہ کو پتہ لگ گیا. مجھے نہیں پتا انہیں کیسے پتہ لگا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں. میں سب کچھ بہت چوری چھپے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرتی رہی تھی، مگر یہ کہ وہ میری والدہ ہیں اور میرے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو وہ محسوس کر رہی تھیں. انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ تمہارے لیے میں قرآن پاک آرڈر کرتی ہوں، اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں لا کے دیتی ہوں. تمہیں اگر کسی چیز کے لیے مسجد جانا ہے تو میں تمہیں ساتھ مسجد لے جاؤں گی، اور تمہیں اسلامی طرز زندگی کے حساب سے جو چیزیں کرنی ہیں تم مجھے بتاؤ، میں اس میں تمہارے ساتھ کوآپریٹ کروں گی، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے نہ صرف میرے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر رکھا، بلکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس بھی دیا. میں اس سے کافی خوش تھی کہ میری والدہ میرے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اور اس نے مجھے ہمت حوصلہ دیا اور اس بات کا ہمت دی کہ میں باقی فیملی ممبرس کو بھی بتاؤں. میری فیملی ممبرس میں سے 2 لوگوں نے، میں یہاں مینشن نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کون تھے، مگر میری فیملی ممبرس میں سے 2 لوگ بہت زیادہ اینٹی اسلام تھے. انہوں نے بہت سخت رد عمل دیا. بہرحال اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ معاشرے میں عام سوچ ہے اور وہ اسی کے زیر اثر ہے. جو کچھ معاشرے میں اسلام کے بارے میں نیگیٹو سوچ پائی جاتی ہے، وہ بھی اسی اینگل سے اسلام کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں ان کا کوئی قصور ہے. 17 سال کی عمر میں میرے گھر پر میرے پیرنٹس کو اس بات کا پتہ لگ گیا تھا کہ میں اسلام میں انٹرسٹڈ ہوں، اور 17 سال کی عمر سے لے کے 21 سال کی عمر تک میں نے اپنے گھر میں ایسا ٹائم گزارا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی تھی. میں اسلام سے 100% سیٹسفائیڈ تھی. میں دل سے چاہتی تھی کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، مگر اپنے گھر کے کچھ فیملی ممبرس کے نیگیٹو ریئیکشن کی وجہ سے میں یہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہی تھی اور میں اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی. ورنہ عمل کے اعتبار سے میں بہت زیادہ اسلام کو فالو کرنے لگ گئی تھی. ایون میں نے کئی سال ایسے گزارے کہ میں نے رمضان کے روزے بھی رکھے. میں نے بیچ میں کئی دفعہ نماز بھی پڑھنے کی کوشش کی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھنے کی کوشش کی، اور میں بہت ساری چیزیں اس دوران کرتی رہی، مگر یہ کہ فائنلی مجھے اسلام قبول کرنا ہے اس بات کی میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اور اسی کے لیے فیصلہ کرتے کرتے میں 21 سال کی ہو گئی. پھر ایک ٹائم آیا جب میرے دادا فوت ہو گئے. جب میرے دادا فوت ہوئے ان کی فرنل سیریمنی ہو رہی تھی، اور جب میں نے یہ پورا پروسیس دیکھا، میں نے دادا کی ڈیڈ باڈی دیکھی، تو میرے اوپر ایسا غلبہ آیا کہ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کب مر جاؤں. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور میں ایسے کافر نہیں مرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ اگر میں مروں تو مسلمان مروں،
اور اگر میری آخری رسومات ادا کی جائیں تو وہ مسلمانوں کی طریقے سے ادا کی جائیں اور مجھے مسلمانوں کی طریقے سے دفنایا جائے، میرا جنازہ پڑھا جائے۔ میں مسلمان ہو کے مرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اب مزید اس بات میں ویٹ نہیں کر سکتی، مجھے اب کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ مجھے یوٹیوب پہ کسی نے ایک انگلش ترجمے والا قرآن پاک ریکمینڈ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں بہت سادہ انگلش ہے اور اس میں ایسے سادہ انداز میں ترجمہ اور ہر چیز بیان کی گئی ہے جو نان مسلمس کو اور نیو ریورٹ مسلمس کو آسانی سے سمجھ آ سکے، ورنہ عموماً قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ایسی مشکل ہوتی ہے کہ جو بورن مسلمس ہیں وہ تو اس کو سمجھ لیتے ہیں، مگر نیو مسلمس کے لیے اس کو سمجھنا ذرا دشوار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نان مسلمس کے لیے اچھی ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ قرآن پاک آرڈر کیا اور میں نے ہارڈلی اس کو 1.5 مہینہ، شاید 6 یا 7 ہفتے اس کو پڑھا اور میں نے فائنلی فیصلہ کیا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے اپنی مسلمان سہیلی کو کال کیا اور میں نے اسے بتایا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، تو کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ضرور۔ پھر وہ مجھے کلمہ شہادت پڑھانے کے لیے لے کر مسجد گئی۔ اس طرح 12 جنوری کو ہم نے مسجد جا کر کلمہ شہادت پڑھا اور الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طریقے سے اسلام کو دل سے تسلیم کر لینے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے درمیان میرے 5 سال ایسے گزرے کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی تھی مگر میں فیملی کے ڈر سے ایسا نہیں کر سکی۔ میں اب اسلام پر عمل درآمد کرنا سیکھ رہی ہوں، آہستہ آہستہ اسلام پر عمل کر رہی ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔